यार मेडे पाकिस्तान 8303 पाकिस्तान 8303 रॉजर सर, बोथ लैंग्वेज अवेलेबल टू लैंड। जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 मीटर की ऊंचाई पे था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PK 8303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज़ अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। यह सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक ज़ोरदार धमाके से लरस उठता है और आसमान काले धुएं से ओढ़ लेता है। एयरबस A320 एक मॉडल कानून की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 किलोमीटर दूर था। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने कौन से राज खोल कर सामने रख दिए? नाजरीन, 22 मई 2020 वाले दिन फ़्लाइट 8003 लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ़्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पर लैंड करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ़्लाइट्स चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमज़ान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ़्लाइट्स कम थी और पैसेंजर ज़्यादा, यानी फ़्लाइट्स पूरी तरह से पैक थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट्स की बात की जाए तो फ़्लाइट कैप्टन 58 ईयर्स के सजाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में ज्वाइन किए हुए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 ईयर्स के उस्मान आज़म थे, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस था। ये 16 साल पुराना एयरबस A320 था, जिसमें 2 CFM टर्बो फैन इंजन्स लगे हुए थे और इन दोनों इंजन्स का इस स्टोरी में अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिकमेंडेशंस के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट डिले के साथ दोपहर 1:05 पे जहाज़ टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी एल्टीट्यूड पर रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही केबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज़ को ऑटो पायलट मोड पर रखकर इधर उधर रख के बातें शुरू कर दी। 1:24 पे जहाज़ नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। यानी पिछले ट्रैवल कंट्रोल से ख़त्म और आगे की जिम्मेदारी अब कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट का वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा गया। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज़ नवाब शाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराची आना है। नवाब शाह से कराची के लिए कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब किंजर लेक से गुजर के जाता है, राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची जाता है। और सेकंड 2B वाला रास्ता नवाब शाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा लाइट जाता है
اور تیسرا راستہ ہے 1C، یہ نواب شاہ سے سیدھا مکلی کے مقام تک جاتا ہے۔ یہ تینوں راستے فلائٹ کے کمپیوٹر میں بھی ریکارڈڈ ہوتے ہیں، یعنی نواب شاہ سے جو بھی راستہ اسائن کیا جاتا ہے پائلٹ اپنے فلائٹ کمپیوٹر میں سیو کر دیتے ہیں، اور پھر آٹو پائلٹ خود ہی اپنا الٹیٹیوڈ اور اسپیڈ کم یا زیادہ کرتا ہے۔ اب جہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ PI فلائٹ 8303 کو پہلے 2A کا راستہ اسائن کیا گیا تھا جو نواز شاہ سے ہوتا ہے، لیکن وہ دکھنے میں زیادہ بڑا ہے، لیکن بعد میں پائلٹ کے زور بڑھنے پر ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی اجازت مل گئی، کیونکہ سیدھا راستہ تھا، فلائٹس کا رش نہیں تھا، اسی وجہ سے کنٹرولر نے بھی ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی اجازت دے دی۔ لیکن پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس شارٹ کٹ کو فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر سسٹم میں سیو ہی نہیں کیا، یعنی کمپیوٹر سمجھ رہا تھا کہ نواب شاہ کو 2A کا راستہ سلیکٹ ہے، لیکن وہ 1C سے آ رہے تھے۔ نواب شاہ سے جہاز کی اونچائی 34,000 فیٹ تھی، 34,000 فیٹ، اور مکلی وے پوائنٹ پر یعنی کراچی ایئرپورٹ پر 7,000 فٹ پہ ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر یہ جہاز فوراً طور پہ 34,000 سے 7,000 تو نہیں آ سکتا، تو اس کو نواب شاہ سے مکلی کے درمیان راستے میں ہی آہستہ آہستہ اپنا الٹیٹیوڈ کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر راستہ لمبا ہوگا تو الٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ کم ہوگا، اگر راستہ شارٹ ہوگا تو الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہوگا۔ فلائٹ کمپیوٹر نے 2A والا راستہ سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ الٹیٹیوڈ 1,000 فیٹ پر حساب سے کم کر رہا تھا، جبکہ پائلٹ جہاز کو 1C کے راستے لے آ رہے تھے جس میں زیادہ تیزی سے الٹیٹیوڈ کم ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مکلی کے مقام پر جہاں جہاز کو 7,000 فٹ پہ ہونا تھا وہ اصل میں 10,000 فٹ کی اونچائی پہ تھا۔ کراچی کنٹرولر نے جب ریڈار پہ PK 8303 کی اونچائی زیادہ پائی تو پائلٹ کو کہا گیا کہ آپ کی اونچائی زیادہ ہے، کیا آپ آسانی سے لینڈ کر پائیں گے یا پھر ایک گول راؤنڈ گھمائیں گے اپنے جہاز کو؟ انہوں نے کہہ دیا کیپٹن نے کہ نہیں میں کر لوں گا، اور گول چکر لگانے سے منع کر دیا۔ ابھی تک دونوں پائلٹس کو علم نہیں تھا کہ کمپیوٹر میں سے ہوا راستہ الگ ہے اور وہ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن ان کے سامنے ظاہر تھی لیکن اس پر ان کا دھیان نہیں تھا۔ مکلی کے بعد اونچائی کم کرنے کے لیے جہاز کی نوز ڈاؤن کی گئی۔ اب یہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، تقریباً 2400 فیٹ پر منٹ کی حساب سے، یعنی ایک منٹ میں 2,400 فیٹ کم ہو رہے تھے، اور نوز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جہاز کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد جہاز 21 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا، جس کی اونچائی جہاں پہلے 10,000 فیٹ تھی وہ اب صرف 6,000 پہ آ گیا تھا، لیکن اس پوائنٹ پہ رول کے مطابق الٹیٹیوڈ کو 3,000 فٹ پہ لانا تھا، یعنی یہ لوگ ڈبل الٹیٹیوڈ پر تھے۔ اس دوران کنٹرولر نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد بھی اس نے بات نہیں مانی، فریکوینسی چینج کر دی تھی۔ کیپٹن سے جب رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو ایمرجنسی فریکوینسی کے ذریعے کیپٹن سے رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ 6,000 فیٹ پہ، جبکہ آپ کو 3,000 فیٹ پر ہونا چاہیے تھا۔ ان کو دوبارہ سے کہا گیا کہ آپ جہاز کا الٹیٹیوڈ کم کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی منع کر دیا، یہی کہا کہ نہیں ہم رن وے پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ دیکھنا لینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ آواز کاکپٹ آواز ریکارڈنگ نے ریکارڈ کر لی تھی اور کراچی کنٹرولر نے ریکویسٹ ٹو میک آربٹ اراؤنڈ کہہ دیا تھا، لیکن انہوں نے پھر جواب دے دیا کہ نہیں ہم کر لیں گے۔ اس پوائنٹ پر کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اصل میں فلائٹ کمپیوٹر میں 2A کا راستہ سلیکٹڈ تھا جبکہ وہ 1C سے آئے تھے۔ اس پر ان کو یہ کہتے سنا گیا کہ اوہ واٹ ہیپن، یہ کیا ہو گیا، رکیں ہولڈ ختم کرے، جس پر فرسٹ آفیسر نے اپنا ہولڈ ختم کر کے کیپٹن کو سارا ہولڈ دے دیا۔ یاد رہے کہ یہاں تک جہاز کو فرسٹ آفیسر فلائنگ کر رہے تھے، جبکہ کیپٹن کی ذمہ داری ہر چیز پر نظر رکھنے کی ہوتی ہے، اور کیپٹن کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر کھولی ہی نہیں ہے۔ PK 8303 بہت تیزی سے نیچے آ رہے تھے اور ایک موقع پر اس کی اسپیڈ 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے بڑھ گئی، جس پر وارننگ و الارمز بجنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچے تو کیونکہ ان کا لینڈنگ گیئر کھلا ہی نہیں تھا، اس پر دوسرا الارم بھی بج گیا۔ اس پوائنٹ پر فرسٹ آفیسر ڈر گئے اور پائلٹ کو کہنے لگے کہ سر کیا واقعی ہمیں ایک اور آربٹ لینا چاہیے جس سے اسپیڈ اور الٹیٹیوڈ کم ہو سکے ہمارا۔
لیکن کیپٹن نے اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ جب وہ رن وے کے قریب پہنچے تب تک جہاز میں ملٹیپل الاؤنس بج چکے تھے، جس میں ایک لینڈنگ گیئر کا بھی تھا۔ اسی کنفیوژن میں بنا لینڈنگ گیئر کھولے ہی جہاز کو رن وے پر اتار دیا گیا۔ 16 سیکنڈز میں 4 بار رن وے انجن کی روڈ کے ساتھ ٹکرا گئی، لیکن جہاز پورا وائبریشن میں آ گیا اور انجن دونوں زمین پہ لگ گئے اور ان میں سے آئل لیک کرنے لگا۔ کیپٹن جو پہلے ہی الارم کی وجہ سے کنفیوز تھے، اس پوائنٹ پر آ کے ان کو احساس ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن تبھی فرسٹ آفیسر چلا کر بولے، سر ٹیک آف ٹیک آف۔ گھبراہٹ میں گورنر نے فرسٹ آفیسر کی بات مانتے ہوئے جہاز کو اڑا لیا، دوبارہ ٹیک آف کر لیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس موقع پر جہاز کو رن وے پر ہی اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ زیادہ سے زیادہ انجن میں آگ لگ جاتی، لیکن کم سے کم وہ ایئرپورٹ ایمرجنسی سروس پہ قریب تو ہوتے، چانس تھا کہ اس آگ پر بھی قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن کیپٹن نے ایسا نہیں کیا۔ دوبارہ ٹیک آف کرنے پر ان کو احساس ہوا کہ ایک انجن رگڑ کھانے کی وجہ سے فیل ہو چکا ہے اور اب جہاز صرف ایک ہی انجن پر اڑ رہا ہے، اور اس کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ آئل دونوں انجن میں سے لیک ہو رہا تھا۔ اب وہ 3000 کی اونچائی پہ پہنچ کر گو اراؤنڈ کر کے دوبارہ رن وے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس پر کنٹرول ٹاور نے ان کو کہا کہ تمام رن وے خالی ہیں، آپ کسی پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران آخری انجن میں بھی وائبریشن شروع ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی بند ہو گیا۔ اب جہاز بنا انجن کے رن وے کی طرف گول چکر لگا کے بڑھ رہا تھا اور اس کا الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ اس بار کیپٹن نے لینڈنگ گیئر پہلے ہی کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ پیدا ہو رہا تھا اور اسپیڈ کم ہو رہی تھی، وہ اسپیڈ جس کی ان کو سخت ضرورت تھی۔ 600 فیٹ کی اونچائی پر وہ رن وے کی سیدھ میں آ چکے تھے، لیکن کیپٹن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رن وے تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور تبھی انہوں نے میڈے کی کال دے دی۔ بس پھر کچھ ہی سیکنڈز کے بعد رن وے سے صرف 1340 میٹر پہلے 2:45 پر PI فلائٹ PK-8003 ماڈل کالونی کے گھروں کے اوپر جا گرا۔ اس کریش سے پیدا ہونے والے دھماکے کو میلوں دور تک سنا گیا اور کالا دھواں آسمان میں چھا گیا۔ کرو سمیت 99 پیسنجر، 2 سروائیورز تھے، لیکن 2 صرف بچ گئے، جبکہ گھروں پر کلیش کرنے کی وجہ سے گراؤنڈ پر 1 جان کا نقصان ہوا۔ ایمرجنسی سروس فوراً پہنچ گئی، لیکن تنگ گلیوں کی وجہ سے ان کو کام کروں میں کافی دشواری ہوئی۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق اس ایکسیڈنٹ کی ذمہ داری کیپٹن پر جاتی ہے، جنہوں نے بار بار رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی اور کئی بار ٹریفک کنٹرولر کی انسٹرکشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری ذمہ داری ایئر ٹریفک کنٹرولر کی تھی، انہوں نے پائلٹ کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کا لینڈنگ گیئر کھلا ہی نہیں ہے؟ اگر پہلے ہی اٹیمپٹ میں گیئر کھلا ہوتا تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ تیسری وجہ بتائی گئی کہ دونوں پائلٹس اس وقت روزے سے تھے، یعنی انہوں نے پچھلے 7-8 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ بعد میں روزہ رکھ کر فلائنگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی انویسٹیگیشن رپورٹس میں یہ بات بھی نکل کر سامنے آ گئی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 40% پائلٹ کے ساتھ لائسنس ہی نہیں ہے، اس لیے PI کا نان سیریس بیہیویئر ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پائلٹس پر سختی کیوں نہیں کی اور کیوں ان کو اتنی آزادی دی کہ وہ پیسنجرز کی جان داؤ پہ لگا کر کے رولز اینڈ ریگولیشن توڑیں۔ امید ہے آپ کو سیل TV کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔